बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम दरख्वास्त है जिसके ऊपर अदालत ने जस्टिस खालिद इसहाक साहब, मैंने आपको पहले बताया था, वो एक आइनी जज हैं और वो हमेशा आइनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो प्रोटेक्शन है ऐसे जजेस करते हैं। आज हमने देखा अदालत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए, जिस साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो पहली बार एक बड़ी गलती पर मुआफ़ी मांगी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात, और दोबारा ऐसी गलती रिपीट ना करने का भी कहा गया है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुआफ़ी का मुतालबा किया जाता था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस बात पे मुआफ़ी मांगी है? ऐसी बात पे मुआफ़ी मांगी है कि ख़ुद मुआफ़ी का मुतालबा करने वालों को भी परेशानी लाहक हो गई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कल एक 10 अगस्त को एक इवेंट किया और उस इवेंट की बुनियाद पर पीटीआई के ख़िलाफ़ 14 अगस्त जो एहतजाज पीटीआई ने कॉल किया हुआ है, वो 14 अगस्त से 3 दिन पहले ही एफआईआर काट दी गई है। 14 अगस्त के एहतजाज की एफआईआर 3 दिन पहले ही काटनी पड़ी। क्यों? उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रात की गैदरिंग थी वो बड़ी कामयाब थी, जिसके ऊपर भी धावा बोला गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उनका एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें महमूद अचकज़ई थे, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास थे, उसमें जो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं ज़ुबैर भी मौजूद थे, ज़ुबैर उमर भी, और साथ जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इलेक्शन लड़े थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ और पीटीआई की फॉर्म 45 पर कामयाबी का जो ना सिर्फ उसको एडमिट करने वाले बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने वाले जो रहनुमा हैं, तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली जो इमरान खान की बनाई गई सियासी कमेटी है, उसके सरबराह हैं असद कैसर। असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देकर गलती की थी, जिस पर आज हम कौम से माजरत करते हैं। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलती को तस्लीम किया और अपनी गलती पे कौम से मुआफ़ी मांग ली है। आज तक ज़ियाउल हक वालों ने मुआफ़ी नहीं मांगी, आज तक मुशर्रफ वालों ने मुआफ़ी नहीं मांगी, आज तक इस निज़ाम के जो मौजूदा बेनिफिशरी हैं उन्होंने मुआफ़ी नहीं मांगी। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलती को माना और दोबारा, देखिए गलतियाँ माजी में हर किसी से हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला चांस था, पहला मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत का, और उसमें 3.5 साल वो हुकूमत चली है। जो मुआशी तौर पर जो ग्रोथ रेट है वो 6% था, जो बहुत बेहतर जो पाकिस्तान की तरक्की में जिसका किरदार है। लेकिन बदकिस्मती से फिर एक रजीम चेंज होता है और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटा दिया जाता है या गिरा दिया जाता है, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालतों का जो किरदार है, रात के 12 बजे भी अदालतें खुल गई थी और आपने देखा कि यहाँ 12 जुलाई के फैसले पर पूरा साल अमल दरामद ना हुआ, लेकिन कोई अदालत ना खुली, किसी अदालत ने कोई कार्रवाई ना की। तो ये पूरी कौम जानती है कि वो इमरान खान की जो हुकूमत गिराने का मामला था, अगर पीछे बड़ी ताकतें ना होती तो कभी भी ये हुकूमत नहीं गिराई जा सकती थी और आज मुल्क के ये हालात ना होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा पब्लिकली मीडिया के ज़रिए पूरी कौम से मुआफ़ी भी मांगी और अपनी गलती को तस्लीम भी किया है। आज मुल्क का मौजूदा निज़ाम, असद कैसर का कहना था कि आज मुल्क का मौजूदा निज़ाम अमलन ना आइनी है और ना कानूनी है, बल्कि इस वक्त मुल्क में अमलन मार्शल लॉ लगा हुआ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद कैसर ने कहा कि आजकल शोशा छोड़ा जा रहा है कि 27वीं यानी तरमीम लाई जा रही है। 27वीं यानी तरमीम का जो शोशा आ रहा है उस पर वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, तहिया किया है कि पार्लिमान के अंदर और बाहर सब फोरम्स को इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए मेरे नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं हैं, हमें उम्मीद है उमर अयूब जल्द वापस आएंगे और वही अपोजिशन लीडर होंगे। असद कैसर ने कहा कि मेरिट के मुताबिक इमरान खान के केसेस को सुना जाए, अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली को जैसे नाअहल किया गया, ये तमाशा बनाया गया। दुनिया में मेंबरान असम्बली का इस्तेहकाक भी है और वो जेल का दौरा भी कर सकता है। क्या मेंबरान असम्बली को जेल जाने से रोकना खिलाफ कानून नहीं है? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि इस वक्त तमाम फैसले अमलन इंतज़ामिया के दबाव की वजह से हो रहे हैं। मेरिट पर सुने जाएँ तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा, मुझे खदशा है कि मुल्क एक शदीद अनारकी की तरफ जा रहा है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि तहरीक किसी को बुरा भला कहेगी और ना अखलाक से गिरी बात करेगी।
تحریک کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئین کے تحفظ کی بات کی جائے۔ نواز ہوں یا مریم جب جیل گئے تو میں بھی ملاقات کے لیے گیا، جب دونوں سے جیل میں 20-20 لوگ ملنے جاتے تھے اور موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی جیل میں ملنے جاتے تھے۔ ایاز صادق انہوں نے کہا یہ ملک اب بہت خراب ہو چکا ہے، عمران خان کی باری تو ان کی فیملی کو اور ان کے وکلاء کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن جب نواز شریف مریم نواز جیل میں تھے سزاؤں کے بعد تو وہاں تو جلسہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں جب ملنے گیا تو 20-25 لوگوں کی ملاقات جاری تھی، یہ خود ایاز صادق جایا کرتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اڈیالہ جیل میں جو ایک کرنل افسر بیٹھا ہے وہ ملاقات نہیں کروانے دے رہا، اور اسپیکر ایاز صادق بیچارہ تو خود حوالدار ہے، حوالدار کی بات کرنل کہاں مانتا ہے، یہ محمود اچکزئی کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف یہ ملک بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، ضیاء الحق اور مشرف میں بھی پھر بھی کچھ شرافت ہوتی تھی، شہباز شریف خدا کو مانو اور آپ نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی، جب عوام بپھر جائے تو فرعونوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم آئین کے تحفظ کے لیے عوام کو منظم کریں گے۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ عدلیہ کو آزاد کریں گے، میڈیا کو تنگ نہیں کریں گے، اور ہم بھی اس معاہدے پر دستخط کریں گے، ورنہ ہم مجبور ہیں گلیوں اور سڑکوں میں نکلیں گے۔ محمد زبیر عمر نے کہا کہ پاکستان نے معیشت کی تباہی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، پاکستان نے 38% کی کبھی مہنگائی نہیں دیکھی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہفتہ وار مہنگائی 50% تک جائے گی، اس وقت 11.25 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور آج ملک میں بے روزگاری 22% تک پہنچ چکی ہے۔ زبیر عمر نے کہا کہ نوجوانوں میں بے روزگاری 30% ہے، جو تاریخ میں اتنی نہیں تھی، پی ٹی آئی دور میں 19 ٹریلین قرضوں میں اضافہ ہوا تھا، اور اب صرف 3.5 سالوں میں قرضوں میں 38 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ قرضے کہاں کہاں استعمال کیے؟ انہوں نے کہا کہ نواز اور شہباز کہتے ہیں آئی ایم ایف کا قرضہ شرم کی بات ہے، لیکن جب آئی ایم ایف کا قرض ملتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں۔ ایس آئی ایف سی بنائی گئی تو کہا گیا $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی، لیکن غیر ملکی سرمایہ کاری اس وقت 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے۔ زبیر عمر نے کہا کہ اس وقت اوسطن جی ڈی پی گروتھ ریٹ 1.62% ہے، گروتھ ریٹ آدھے سے بھی کم ہے، اور آبادی میں اضافہ 2.6% ہو رہا ہے۔ اپریل 2022 میں 50,000 تنخواہ آج 20,800 کے برابر ہو گئی ہے، عوامی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، عوام پس چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2.70 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یہ شرمناک بات ہے۔ ملک میں اس وقت 40% بچوں کی اسسٹنٹ جو گروتھ نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز اس وقت $1 ٹریلین کا نقصان کر رہے ہیں، ڈیفالٹ اس وقت ہوتے ہیں جب ڈالر میں کمی ہو اور بین الاقوامی ادائیگیاں نہ ہوں۔ سابق گورنر کا کہنا تھا تحریک عدم اعتماد کے وقت زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب تھے، اس کے کچھ ماہ بعد ذخائر $4 ارب پر آ گئے، تب ڈیفالٹ کا خطرہ کیوں نہیں تھا؟ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے نہیں، طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ اقتدار میں آئے۔ $17 ارب کے زر مبادلہ کے ساتھ جس حکومت کو آپ نے گرایا تھا، آپ نے ملک کو $4 ارب کے اوپر لے آئے، اب اس سے بھی حالات نیچے آ چکے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے واضح جو موقف ہے وہ دیا گیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائی جا رہی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آئی ایس ایف ہے، انصاف جو اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے آئی ایس ایف، اسی طرح ایک انصاف لائرز فورم ہے، اور آئی ایل ایف جس کو کہتے ہیں، ایک ہے آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن۔ کل اسلام آباد میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اسلام آباد کا ایک اجتماع تھا۔ اجتماع اس طرح سے تھا کہ نئی باڈی بنائی جا رہی تھی، تنظیمی سیٹ اپ کو جو نئے سرے سے بنایا جا رہا تھا، اور اس میں کوئی 100 سے زائد اسٹوڈنٹس تھے، مختلف یونیورسٹیوں کے ٹاپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اسٹوڈنٹس تھے، طلباء تھے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک تقریب تھی انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی نئے سرے سے تنظیم سازی کی، اس پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، دھاوا بولا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے وہ تفصیلات قوم کے سامنے رکھی کہ وہاں اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد کیا گیا، کئی اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے، 15 سے زیادہ اسٹوڈنٹس گرفتار ہوئے۔ آج اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر یہ ہے کہ 14 اگست کو کوئی دھرنا دینے جا رہے تھے، 14 اگست کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، 14 اگست کے احتجاج سے متعلق سازش تیار کی جا رہی تھی کہ ہر صورت جو ہے وہ یہ سازش اس وجہ سے کی جا رہی تھی کہ 14 اگست کو ہم احتجاج کریں گے۔ یہ جناب والا تاریخ و وقت وقوع ہے 10 اگست 2025 کا، اور یہ جو رات کا وقت ہے
اس وقت یہ FIR دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب جو اس FIR میں جو پولیس افسران ہیں وہ ان کی مدعیت میں کہا گیا جی کہ PTI کے ورکرز صدر ملک صہیب الیاس، ایڈوکیٹ سابقہ صدر امجد علی شاہ، جنرل سیکرٹری عمیر شوکت، نعیم اللہ خان، ڈاکٹر مفتی عبدالقدوس ہاسٹل سٹی گلی نمبر فلاں میں موجود تھے اور PTI کا 14 اگست پر PTI کے دھرنے کے بارے میں کانفرنس کر رہے تھے، جن کے پاس حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی اجازت نامہ یا NOC نہ ہے۔ اس اطلاع پر SHO جو ہیں وہاں پہ اور پھر جو پولیس والے ہیں انہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی، جہاں پر تقریباً 35 سے 40 کے قریب لوگ PTI کے بینرز اٹھائے اور ہاتھوں میں ڈنڈے لیے کانفرنس میں موجود تھے اور حکومت پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر اور نعرے بازی کر رہے تھے اور 14 اگست کے حوالے سے PTI کی قیادت کے ساتھ دھرنے میں شمولیت کی تقاریر کر رہے تھے، جو کہ اچانک پولیس پارٹی کو دیکھ کر پولیس کے ساتھ مزاحم ہو گئے اور پولیس پر حملہ بول دیا اور کار سرکار میں مزاحمت شروع کر دی اور ملک صہیب الیاس ایڈوکیٹ نے کانسٹیبل گلفام چودھری سے ان کی جو اینٹی رائٹ بیٹ ہے وہ، امجد علی شاہ نے جو ہیلمٹ ہے وہ ان سے چھین لیا، عمیر شوکت نے ان سے اور کوئی چیز چھین لی۔ اس طرح سب کے اوپر کر کے چند اشخاص کو موقع پر قابو کیا گیا، جنہوں نے بعد میں دریافت میں بتایا کہ سمیر احمد قریشی، محسن خان وغیرہ اور تمام پولیس ان کا نام دیا گیا۔ تو انہوں نے جناب والا کار سرکار میں مداخلت کی ہے۔ جو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ ہے 2024، اس کی سیکشن 8 کا، سیکشن 395 کا، سیکشن 353 کا، سیکشن 186 کا، 148 کا، 149 کا، یہ جناب والا تمام کی تمام جو دفعات لگائی گئی ہیں اور ان دفعات کے تحت ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان نہیں حکومت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک وقوع ہونا ہے، اس وقوع سے پہلے جو FIR درج ہو جائے کہ 14 اگست کو انہوں نے دھرنا دینا ہے، 14 اگست کے دھرنے کے لیے یہ تقاریر کر رہے تھے کسی ایک جگہ پہ، سٹی ہاسٹل ایریا ہے وہاں پر FIR کے مطابق 35-40 لوگ، وہ تو کھانے پہ بھی 35-40 لوگ دوستوں کے پاس، اس کے لیے کس NOC کی ضرورت تھی؟ کیا کوئی پبلکلی تھا، کوئی میڈیا کے اوپر تھا، کیا وہ کوئی روڈ کے اوپر احتجاج کر رہے تھے؟ ایک بند کمرے میں اور ایک بند ہال میں ان کا ایک کھانے کا ایک ایونٹ تھا وہ جاری تھا اور ایک جماعت کو پابندی تو نہیں لگ گئی، کوئی بین تو نہیں ہو گئی، تو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے اسٹوڈنٹس ونگ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر جو اپنی تنظیمی باڈی کے حوالے سے کام کر رہے تھے، جس کی بنیاد پہ یہ ساری کی ساری کارروائی کی گئی ہے۔ اچھا جی، اب ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ یہ ہے 14 اگست سے پہلے جو سرکار کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس نظام کی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی 14 اگست کے احتجاج سے متعلق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق صاحب نے سماعت کی۔ PTI 14 اگست کو مینار پاکستان پر کنونشن کرنا چاہتی ہے، متعلقہ اتھارٹی کو اجازت کے لیے درخواست دی جس سے منظور نہیں کیا جا رہا، DC کو درخواست دی جس کو منظور نہیں کیا جا رہا۔ آئین کے تحت سیاسی جماعتوں کے اجتماعات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عدالت پاکستان تحریک انصاف کو 14 اگست کے کنونشن کے لیے اجازت کی درخواست منظور کرے اور حکام کو کہے کہ وہ ہمیں اجازت دیں، اور ساتھ حکام کو کہا جائے کہ 14 اگست سے پہلے ہماری درخواست کو ڈیسائیڈ بھی کیا جائے تاکہ ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق صاحب نے سماعت کی۔ لاہور کی جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی یہ درخواست تھی، انہوں نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ ہم ایک کنونشن، جلسہ بھی نہیں ہے، احتجاج بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی درج ہے کہ آپ ہمیں اگر مینار پاکستان جگہ نہیں دیتے کوئی الٹرنیٹ جگہ دے دیں۔ یہ بات آج ہائی کورٹ میں بھی کی گئی کہ ہمیں کوئی الٹرنیٹ جگہ دے دیں، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور اس احتجاج کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا آئینی حق ہے اور اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس خالد اسحاق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے DC کو کہا ہے کہ فوری طور پر 24 گھنٹوں میں ڈیسائیڈ کرے، کل تک کا الٹیمیٹم ہے، کل تک ڈیسائیڈ کرے اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف، اگر کل فیصلہ نہیں آتا، چونکہ آج درخواست ڈسپوز آف ہو گئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس پرسوں کا دن ہوگا کہ وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے لیں گے، چونکہ یہ درخواست DC کے پاس موجود ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں اور قانون کے مطابق کنونشن ہر کسی کا حق ہے اور ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست اس کو ڈیسائیڈ کریں، 24 گھنٹوں میں ڈیسائیڈ کریں، چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وقت گزر جاتا تھا، ویکنڈ
آ جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے استدعا کی کہ جناب والا آپ ہماری درخواست پر، تو انہوں نے کہا جی کل اگر وہ آپ کی درخواست کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں، نہیں تو پھر کل آپ دوبارہ شام کو فائل کریں گے تو پرسوں دوبارہ ہم سماعت کر لیں گے اور پھر ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کا کی جو ہے وہ ڈائریکشن دے دیں گے۔ تو ڈسپوز آف کر دی ہے اس ڈائریکشن کے ساتھ کہ 24 گھنٹوں میں ڈی سی پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست کو ڈیسائیڈ کرے، قانون اور آئین کے متعلقہ جو آرٹیکلز ہیں ان کے مطابق۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔